खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। नए अहदनामे में रसूलों के अमाल मेरे साथ निकालिए। इस किताब का उन्वान जो है वो बड़ा दिलचस्प है, रसूलों के अमाल। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात इससे मुताल्लिक की है कि रसूलों के अमाल इसलिए हैं क्योंकि रसूलों ने अमल किया, इसीलिए ये रसूलों के अमाल। रसूलों की बातें नहीं हैं, रसूलों के अमाल है। तो मसीही जो हैं वो भी बातों के मसीही नहीं होने चाहिए, अमल के मसीही होने चाहिए। आमीन। तो अमाल की किताब जो है नए अहदनामे के अंदर बड़ी मुस्तनद हैसियत रखती है, इसकी बड़ी अहमियत है नए अहदनामे के अंदर, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूलों ने मसीह खिदमत को आगे चलाया और किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी बड़ी कलीसियाएं बनाई और उन्होंने खुदाम यीशु मसीह की गवाही दी। उन्होंने खुदाम यीशु मसीह के उस पैगाम को जो वो ज़मीन पर लेकर आए थे उसका प्रचार किया और लोगों को बताया कि खुदाम यीशु मसीह ही वो निजात दहिंदा है जिसकी तमाम बनी नौ इंसान को जिसका इंतजार था, जिसकी वो मुंतजर थे। खुदाम यीशु मसीह ही वो निजात दहिंदा है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। आमीन। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अमाल की किताब एक मुतहर्रिक किताब है। अमाल की किताब अजायबात से भरी हुई किताब है। अमाल की किताब मौजज़ात से भरी हुई किताब है। अमाल की किताब गवाहियों से भरी हुई किताब है। रसूलों के अमाल जो है ये ईमानदारों को मुतहर्रिक करने वाली किताब है। अगर हम इसको मुतवातर स्टडी करते रहें, बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मनादी करते हैं और मुतहर्रिक मसीही हैं, उनको मैंने देखा है कि वो रसूलों के अमाल को मुस्तकिल अपनी स्टडी में रखते हैं, बार बार इसको दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैंने कई सालों से इस किताब को अपनी रूटीन में रखा हुआ है। मैं इसके 1-2 चैप्टर्स कोशिश करता हूं कि डेली पढूं, कोई ना कोई वाकया इसका अपने जहन में रखूं और उसके मुतालिक सोचता रहूं। अमाल की किताब जो है ये बेदार करने वाली किताब है। हम अक्सर अपनी कलीसिया में बेदारी का जिक्र करते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में बेदारी की बात की जाती है कि हमें बेदारी की जरूरत है, हमें बेदारी की जरूरत है। अगर आप बेदारी के एंड से छोटी ये हटा दें तो बेदार रह जाता है पीछे। बेदारी का मतलब है बेदार होना, उठ जाना, जाग जाना, नींद से जाग जाना, होश में आना। तो जब कोई शख्स ये बात करता है कि जी हमें बेदारी की जरूरत है, तो मैं ये कहता हूं सादे लफ्जों में इसका मतलब यह है हमें होश में आने की जरूरत है। आज की कलीसिया बहुत ईजी है, आज की कलीसिया के अंदर बड़ी आसानियां हैं। ऐसी आसानियां उन लोगों को मुयस्सर नहीं थी जैसी हमें हैं। उनके पास ऐसे खूबसूरत साज नहीं थे, उनके पास तबले बजाने वाले नहीं थे, उनके पास हारमोनियम नहीं थे, उनके पास गिटारें नहीं थी, उनके पास कीबोर्ड्स नहीं थे, उनके पास साउंड सिस्टम नहीं था, उनके पास ऐसी छपी हुई गीतों की किताबें नहीं थी, उनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं थी। पुराना अहदनामा था लेकिन नया अहदनामा अभी लिखा जा रहा था। कुछ किताबें, एक अंजील आती थी तो वो तहलका मच जाता था ईमानदारों के दरमियान, और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें खुली इबादत करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से शदीद मज़ामत थी और उसके पीछे बनी इसराइल कौन थी? यहूदी जो थे वो नहीं चाहते थे कि मसीही फिरका इस तरह से फैल जाए, लेकिन मसीही लोग चूंकि उस पैगाम को लेकर निकले थे जो बराह रास्त खुदा का मंसूबा है, तो उसको कौन रोक सकता था? उन लोगों ने जब मनादी की तो शदीद मुश्किल के अंदर मनादी की, उन लोगों ने जब इबादत की शदीद मुश्किल के अंदर इबादत की, उन्होंने आजमाइशों में से गुजर कर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया। आज हम जिन कलीसियाओं के अंदर हैं यहाँ पर बड़ी सहूलतें हैं, पंखा भी चल रहा है, जनरेटर भी है, अगर लाइट चली जाए तो जनरेटर चल जाता है, और बड़ी सहूलतें हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह है। वहां पर पुलिस लोगों को भगाती थी, यहाँ पुलिस हमारी हिफाजत करती है। आपने देखा चर्चों के आगे पुलिस बैठी है, वहां पर पुलिस के लोग जमा नहीं होने देते थे ईमानदारों। तो ये एक उलट सिलसिला है, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा है। उनके मौजज़ात का मयार हमसे बहुत बड़ा है। रसूलों का साया पड़ने से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, रुमाल रखने से बदरूहें निकल रही हैं, हाथ रखने से मौजज़ात हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोड़ी पाक साफ किए जा रहे हैं, गुनाहगार लोग तौबा की तरफ आ रहे हैं, छोटी छोटी कलीसियाएं बन रही हैं, एक दूसरों का एहसास किया जा रहा है। फूट उस वक्त जरूर थी क्योंकि शैतान भी साथ साथ काम करता है, लेकिन तो भी मसीही मोहब्बत का गलबा था और मसीही मोहब्बत के ताबे चलते हुए लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते थे, एक दूसरे के लिए दुख बर्दाश्त करते थे, किसी दूसरे की सजा अपने जिस्म पर बर्दाश्त करने की सलाहियत भी उनके अंदर थी, और वजह यही थी कि वो मसीह के साथ मुतहर्रिक थे। आज हम मसीह के साथ मुतहर्रिक होने की बजाय अपनी लाइफ के कॉजेस के साथ मुतहर्रिक हैं। हमारे जो नजरियात हैं वो बाइबल मुकद्दस के नजरियात नहीं हैं, हमारे नजरियात कुछ और हैं।
ہم اپنی لائف کو آسان سے آسان بنانا چاہتے ہیں. اتنے سالوں میں جتنے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں, خواہ وہ متحرک مسیحی ہے, خواہ وہ ایک عام مسیحی ہے جو محض چرچ آتا ہے اور اس نے توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لیا اور بس دیٹس آل, اس کا کام پورا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو جگہ جگہ بتانے لگا کہ میں مسیحی ہوں. آپ ایک اسکول میں داخلہ لیتے ہیں کہ جی میں اسکول میں پڑھنا چاہتا ہوں, یا کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, کہ میں جناب میرا اندراج کر لیں, میں فیس جمع کراتا ہوں اور میں یہاں کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں, اور اسٹوڈنٹ آپ بن جائیں, آپ کا وہاں پر کھاتے میں نام بھی لکھا جائے, لیکن اس کے بعد آپ کبھی یونیورسٹی کا رخ ہی نہ کریں, اس کے بعد ابھی آپ کبھی کالج جائیں ہی نہ, اس کے بعد آپ کبھی اسکول کے اندر گھسیں ہی نہ, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے؟ محض اسکول کے اندر داخلہ لینا کافی نہیں ہے, اسکول کے اندر پڑھنا بھی ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ ہم مسیح میں بالغ ہو جائیں. بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں, سمجھ لیں ان کا داخلہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد تعلیم کوئی نہیں ہے, مسیح کو نہیں پہچانتے, مسیح کو نہیں جانتے, مسیح کو جاننے کی جستجو نہیں ہے. ہاں مسیح کے پاس آنے کا ایک مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, یسوع مجھے اپنا گھر دے دے. میری شادی ہو چکی ہے, میرے پاس اولاد نہیں ہے, میرے پاس اولاد ہو جائے. میری جاب جو ہے اس کے اندر سیلری کم ہے, ہمارا گزارا اچھا نہیں ہوتا, خدا کوئی اچھی سیلری دے دے تاکہ میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکوں. آسانیاں آسانیاں آسانیاں. چرچ کے اندر بھی آرام تلاش کرنا اور اپنی مسیح زندگی کے اندر بھی آرام تلاش کرنا, یہ ایک حماقت ہے, حماقت سے زیادہ کچھ نہیں. مسیح زندگی آرام کی زندگی نہیں. آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں, بار بار آپ اس چیز کو پڑھیں گے کہ رسول جو پاک روح سے بھرے ہوئے بھی تھے تو بھی انہیں آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا تھا, تو بھی انہیں مشکلات میں سے گزرنا پڑتا تھا, اور شدید مزاحمت تھی ان کے خلاف. آج ہمارے خلاف مزاحمت اتنی نہیں ہے, لیکن ہم نے دوسری چیزوں کی پرستش کرنی شروع کر دی. ہو سکتا ہے آپ درباروں پہ نہ جاتے ہوں, درباروں پہ جا کے آپ دیا نہ جلاتے ہوں, موم بتی نہ جلاتے ہوں, جھاڑو نہ دیتے ہوں درباروں پہ, لیکن درباروں سے بھی زیادہ خطرناک کام ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی خواہشات جو بائبل مقدس کے الٹ ہیں, بائبل مقدس کے مخالف ہیں, اپنے دلوں میں بسا لی. حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کچھ لوگ حزقیل سے خدا کا کلام لینے کے لیے آئے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جو بندہ لے کے آیا تھا, خدا نے حزقیل سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے اپنے بت اپنے دلوں کے اندر نصب کر رکھے ہیں. ہیکل کے اندر بھی بت نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے دوسرے دیوتاؤں کے, چونکہ وہ ان دیوتاؤں کو مانتے تھے اس لیے ان دیوتاؤں کی جگہ بھی ان کے دل کے اندر تھی. تو خدا نے کہا ان کا دل تو بتوں سے بھرا پڑا ہے. آج ہمارا دل بھی بے شمار خواہشات سے بھرا ہوا, اور یہ تمام وہ خواہشات ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. اعمال کی کتاب متحرک کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک حیران کن ایلیمنٹ ہے. اس کے ہر چیپٹر کے اندر دعا کی گئی. آپ پہلا چیپٹر اٹھائیں اور آخری چیپٹر تک چلے جائیں, آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے یہاں تو لوگ مشترکہ دعا کرتے نظر آئیں گے, یہاں شخصی دعا کرتے نظر آئیں گے, یہاں کسی چیپٹر کے اندر ماضی کی ہوئی دعاؤں کی بازگشت سنائی دیتی. اعمال کی کتاب دعا کی کتاب ہے جس کے اندر ایمانداروں نے مل کر دعا کی ہے, اور جب ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں تب ہی تحریکیں اٹھتی ہیں, تب ہی بیداری آتی ہے, تب ہی معجزات ہوتے ہیں, تب ہی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے, تب ہی خدا کی حضوری کے اندر ہم گھر جاتے ہیں, تب ہی خدا ہمارے ذہن سے منفی خیالات کو ریموو کرتا ہے, تب ہی خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کرتا ہے, تب ہی ہمیں کلام کی سمجھ آتی ہے, تب ہی ہم پاک روح کے ساتھ گہری رفاقت میں آگے بڑھتے ہیں, تب ہی ہم لوگوں کو جو گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں مسیح یسوع کے لیے جیت پاتے ہیں. اور اعمال کی کتاب اس کی بہت بڑی گواہی ہے. آمین. آج ہماری زندگی کے اندر پریئر اتنی لیس ہے کہ کچھ بھی بن نہیں پڑتا. آج کلیسیا کے اندر آپ حیران ہوں گے اور آپ اس سے ایگری کریں گے کہ کلیسیا کے اندر کسی بھی شخص کے اندر یہ پیشن نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے بندے کو مسیح کے متعلق بتاؤں. کلیسیا کے اندر لوگوں کے اندر پیشن یہ ہے کہ پادری صاحب جیسے ہی بات ختم ہو میں پج کے جاواں تے پادری صاحب نوں کہاں میں تے ہاتھ رکھوں, اور کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں, میری یہ پرابلم ہے, میری یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, میرے گھر میں یہ ہے, میری جاب پہ یہ ہے, میرے محلے کے اندر یہ ہے, میری فیملی کے اندر یہ ہے. لیکن ہمارے اندر دوسروں کو کلام سنانے کی جستجو تڑپ محبت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں خود اس سے کوئی واسطہ نہیں. ہم نے خود جو نجات پائی ہے وہ بھی ہل جل رہی, کیونکہ ہم نے تو بپتسمہ لیا, اس کے بعد ہم نے کوئی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا, پھر ہم ایزی ہو گئے. اور میں نے موسٹلی دیکھا ہے جو لوگ بپتسمہ لیتے 6-7 مہینے کا گیپ تو ضرور ڈالتے, ریسٹ کرتے, پتہ نہیں کو جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے بپتسمے کے بعد. 6-7 مہینے کے بعد وہ ہنگامی طور پہ سامنے آ جاتے ہیں. اور کئی لوگوں میں نے دیکھا زیادہ تر ہم سرٹیفکیٹ اناؤنس کرتے ہیں, وہ بندے موجود ہی نہیں ہوتے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے, اور وہ لینے بھی نہیں آتے. ہم پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچاتے ہیں کہ انہیں یاد آ جائے کہ بھائی آپ نے بپتسمہ لیا تھا, اب آپ نے چرچ میں بھی آنا.
تو مال کی کتاب کے اندر پہلے چیپٹر کے اندر جو انہوں نے دعا کی ہے، لکھا ہے سب لوگ جمع تھے اور وہ دعا کر رہے تھے بالا خانے پر، کس کے لیے؟ پاک روح کے لیے. اور دوسری دعا اسی چیپٹر کے اندر لکھی ہے. آپ کو پتا یہودا نے پھانسی لے لی تھی، جو خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے تھا. اس نے جب اپنے آپ کو مار لیا تو ایک بندے کی جگہ خالی ہو گئی. یوسف اور متتیہ 2 لوگ تھے جو سامنے لائے گئے. اب چوز کرنا تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا وہ شخص ہوگا جو یہودا کی جگہ لے گا. تو انہوں نے اس رہنمائی کے لیے خدا سے دعا کرنی شروع کی. آپ اور میں، ہم سب، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رہنمائی لیں خدا سے، پریئر کریں. یہ آپ کی لائف ہے، یہ ہماری زندگی ہے. آپ اپنی زندگی کے لیے اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو دوسرا اس کو کیا مصیبت پڑی کہ وہ آپ کے لیے سنجیدہ ہو. اگر آپ سنجیدہ نہیں اپنے لیے، یہ کتنا آسان ہے کہ ہم خود دعا نہیں کرتے، دعا کرنے والا ڈھونڈتے ہیں. اگر میں اپنی زندگی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں تو دوسروں کے پاس اپنے بڑے کام ہیں. اتنا کوئی فارغ نہیں ہے کہ وہ میرے لیے سوچے، وہ میرے لیے فکر کرے، وہ میرے لیے دکھ کرے، وہ میرے لیے اپنے گھٹنے کالے کر لے، وہ میرے لیے روزے رکھے اپنی آنتوں کو سکھا لے، وہ میرے لیے بھوکا رہے، وہ میرے لیے پیاسا رہے، وہ میرے لیے تکلیف برداشت کرے. اتنا ٹائم آج کسی کے پاس نہیں ہے. خادمین کے اوپر آپ یہ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں لیکن ایک حد تک. پولس رسول کہتا ہے کلیسیاؤں کی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کا دکھ ہر روز مجھے یاد آتا ہے. کلیسیاؤں کے اندر جب برے کام ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خادمین کو پریشر کے اندر دیکھتے ہیں، کلیسیا کو غلط سمت میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری بات چیت جو ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مسیحی گردانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. یہ بات دکھ کی ہے. اور خادمین کئی دفعہ اس بات کے لیے دکھی ہوتے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اجتماعی طور پر بھی اور کئی دفعہ شخصی طور پر، اور اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج ہم آسان زندگی گزارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری دعائیہ زندگی انتہائی کمزور ہے. اگر آپ اپنے لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتے تو پھر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ آپ ایک ان نون جگہ پر ہیں، آپ ایک ان نون جگہ پر جاتے ہیں، آپ کو راستے کا نہیں پتا، تو آپ کیسے اس جگہ میں اپنی مخصوص جگہ کو تلاش کریں گے؟ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی. آپ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ یہاں پر فلانے شخص کا گھر ہے، فلانا محلہ کہاں پہ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے. آپ پوچھتے پچھاتے وہاں پر پہنچ جائیں. میں اور آپ اس دنیا کے اندر ہیں، ہم نہیں جانتے. دنیا ہمارے لیے اجنبی جگہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس سے بتاتی ہے کہ ہم جلا وطن ہیں. ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں، ہم جلا وطن ہیں. جب کوئی شخص جلا وطن ہوتا ہے تو وہ ان نون جگہ پر ہے. آپ ان نون جگہ پر ہیں. مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ہماری رہنمائی نہ کی گئی تو ہم بھٹک جائیں گے. اور آج بہت سے مسیحی بھٹکے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے انسان کی نظر میں اس کی راہیں درست ہیں لیکن آخر میں موت کی راہیں. وہ یہ سمجھتا ہے میں صحیح جا رہا ہوں، لیکن جب وہ اینڈ پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے او مائی گاڈ، میں نے تو اپنی لائف کو برباد کر لیا ہے. اور اس وقت اس کے پاس چانس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے تمام سالوں کو ریورس کر کے واپس لے آئے. وقت واپس نہیں آتا. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر اور گھڑی سے آگے گئی ہوئی سوئی رپیٹ کر کے واپس نہیں آتی. جو سوئی ایک دفعہ چل گئی آگے، 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کو آپ رپیٹ گھڑی میں واپس کر لیں گے لیکن وہ واپس آئے گا نہیں. وقت واپس نہیں آتا، وقت گزر جاتا ہے. تو ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. آج کی کلیسیا سے خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنے منہ سنجیدہ بنا لیں، بالکل کسی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں اور منہ کے اوپر 12 بجا لیں. ایسا نہیں ہے. خدا آپ کی انر سنجیدگی چاہتا ہے، ہماری انر سنجیدگی چاہتا ہے، جس میں ہم سنجیدہ ہو کر سوچیں کہ ہم ایک مسیح کی حیثیت سے کیسی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا خداوند ہمیں تیرے پاک روح کی ضرورت ہے، تو اپنا پاک روح ہمیں دے. اور پھر انہوں نے رہنمائی مانگی خدا سے کہ خداوند کون سا بندہ ہے جس کو تو نے چنا ہے. خداوند کی رہنمائی کرتا ہے. آج میری اور آپ کی رہنمائی بھی خدا کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کل آج رب تک یکساں. وہ رسولوں کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا بھی. یہ نہیں ہے کہ اس نے رسولوں کو گائیڈ کر دیا اور آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا، ہمیں گائیڈ نہیں کرے گا. وہ ضرور ہمیں گائیڈ کرے گا لیکن ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا جو اس سے مدد مانگیں گے. جو اس سے مدد نہیں مانگتے، خدا ان کو گائیڈ کرنے کا مجاز نہیں ہے. خدا انہیں گائیڈ نہیں کرتا. خدا انہیں ان کی راہوں پر چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہی روشوں میں چلتے ہیں اور ٹھیڈے کھاتے ہیں، گرتے ہیں اور مشکلات کے اندر گھرے رہتے ہیں. اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد، مار کٹائی کھانے کے بعد، ابلیس سے رکیدے جانے کے بعد، انہیں خیال آتا ہے کہ شاید ہم غلط ہیں. اور پھر وہ چرچز کا رخ کرتے ہیں اور وہ خود بھی نہیں آتے، کوئی بندہ لے کے آتا ہوں. وہ اپنے کسی دوست سے ذکر کرتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میرے ساتھ چلے اور آپ دعا کریں. اور اس وقت بھی ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ محض ایک ٹائم کی دعا سے میرے مسائل حل ہو جائے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ اپنی زندگی مسیح کو دیں. یہ سوال انہیں بڑا عجیب لگتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہے، میں تو اپنی مشکل کے لیے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں اور پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تسی توبہ کرو.
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लिंक है मेरी परेशानी का? इसी से सारा लिंक लिखा है यिर्मयाह की किताब के अंदर, तुम्हारी बदकिरदारी ने, तुम्हारी बदकारी ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। बहुत सी चीजें जो खुदा ने हमें देनी थी, हमारी बदकिरदारी की वजह से खुदा हमें नहीं देता। ईसाया के अंदर लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है, खुदा के कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके, खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपकी मदद ना कर सके। ज़बूर 18 में लिखा है, आप भी ऊपर हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा, वही डूंगे पानियों विचों जितनी भी गहराई हो, उसका हाथ इतना लंबा है कि वो आपको बाहर ले आएगा। हालेलुया। लेकिन उन लोगों के लिए जो उससे मदद मांगते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहले चैप्टर के अंदर खुदा से उसका पाक रूह मांगा गया है, खुदा से रहनुमाई मांगी गई है, और दूसरे चैप्टर की पहली आयत के अंदर ही लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, कतलम्मा खाने के लिए, भटूरे खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, दुआ करने। हम आज जमा होते हैं फेस्टिवल, बड़े बड़े फेस्टिवल चर्चिस के अंदर, नए साल का मेला, ओ मेला आ गया, सब तैयारी करते हैं, और तैयारी क्या हो रही है, पैंटों के ऊपर ब्लेड मार रहे लड़के, स्केलेटन पैंट, ढांचे की पैंट पहन के आ गया, शर्ट भी ढांचे की पहनी हुई, मतलब चलता फिरता ढांचा लगूंगा। भाई खुदा ने तेरे ऊपर गोश्त रखा है तो गोश्त तुझे अच्छा नहीं लगता? स्केलेटन और खुली शर्ट रखी, उसके ऊपर इतनी बड़ी क्रॉस डाली हुई, बाल उसके काले हैं लड़के के, लेकिन उसने 2-3 रंग के बनाए हुए, व्हाइट भी, उसको क्या कहते हैं बहने क्या कहते हैं उसे, हैं जी, स्ट्रिकिंग, उसने स्ट्रिकिंग कराई हुई है, बाल भी खड़े किए हुए हैं, लतीफ भाई भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कईयों की भी होगी, ऐसी बात है। ये फेस्टिवल हो रहा है, जमा हो रहे हैं, और बेटियों के फैशन भी देखने वाले, और वहां पे लड़ाइयां हो रही, झगड़े हो रहे हैं, और चर्च के अंदर चावल बिखेर दिए हैं, दुआ नहीं हो रही, वहां पे चौल खिलाते नहीं होते। ये शर्म की बात है। ये लोग पाक रूह को पाने के लिए जमा हो रहे हैं, हम पाक रूह को भगाने के लिए जमा होते हैं। हम खुदा की हजूरी को लाने के लिए जमा नहीं होते, खुदा की हजूरी को बिखेरने के लिए। हम ऐसे काम करते हैं खुदा के घर के अंदर जाके जिससे खुदा की इंसल्ट हो। और लिखा है गैर कौमों में मेरी बाबत कुफर बका जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने हमसायों को भी ले आते हैं। हमसाए आप समझ रहे हैं, हमसायों को भी साथ ले आते हैं, आओ तुम मेला दहाइए, और अपनी बारगाहों को अपने पैरों से खुद रोनते हैं। आज हम संजीदा नहीं हैं, आज हम बेहोश हैं, होश में नहीं हैं। लिखा है मूसा बेटा एक दिन होश में आया, बेदारी उठी उसके अंदर से, सोया हुआ था, उसने झटका अपने आप को कि मैं कैसी जिंदगी बसर कर रहा हूं, मैं तो शाही नस्ल से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूं, और मैंने अपनी जिंदगी को इस हद तक घटिया और नीचे ले आया हूं मैं कि मैं सूरों की फलियां खा रहा हूं, वो भी नहीं मुझे दी जा रही। ऐसे सूअर खा रहे होते थे, बीच में से उठाता था, एक छड़ी पड़ती थी उसके हाथ, सूरों का तो पेट भरने थे पहले, और वो पीछे हो जाता था, रोता था, और अपने कमरे में जाके रोता होगा कि मुझे तो पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती, फलियां खाना चाहता हूं सूरों की गंदी मंदी, लेकिन वो भी नहीं मुझे मिलती। और फिर एक दिन होश में आया, तौबा की उसने, वापस गया अपने बाप के साथ, दोबारा उसने अपना ताल्लुक बहाल किया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीही जिंदगी संजीदा जिंदगी है। ये ऐसी जिंदगी नहीं है जिसमें आप बहुत ईजी होकर अपनी लाइफ को गुजारेंगे। दूसरे चैप्टर में ये सब जमा है, क्योंकि इन्होंने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, इन्होंने दुआ की है पाक रूह के लिए, और अब वो जमा है कि हमें जिस चीज के लिए हमने दुआ की है वो हमें मिलने वाली है। और दूसरी आयत में लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। वो मुंतजर थे और उन्हें मिल गया। क्या मैं और आप मुंतजर हैं? क्या मैं और आप बेदार हैं, या हम सोए हुए हैं? नींद बड़ी आती है, जहां बैठे उधर ही नींद आ गई। ये आज के मसीही हैं। कहता है भाई साहब समझ नहीं आती, जिथे बहना उथे ही नींदर आ जाती। दुआ में बहुत आती है, अब बोल तो दुआ करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो नींद आ जाती। टीवी 5-5, 6-6 घंटे चैनल बदल रहे हैं, कभी कोई चैनल, कभी कोई चैनल, कभी कोई चैनल। 3 बज गए, पता ही नहीं लगा टाइम का। और पादरी अगर 15 मिनट का कलाम सुना दे, कहता किड्डा लम्मा सुना रहे, जान ही खा गए। इससे आप खुद एनालिसिस करें कि आप कहां पर खड़े हैं। अगर दुनिया की चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब है दुनिया से मोहब्बत ज्यादा है। अगर आप चर्च में आके फ्रेश हो जाते हैं, आपको इस चीज की तशनगी रहती कि यार आज थोड़ी प्रस्तिश कम नहीं हुई, आज ये नहीं हो गया। बहुत से लोगों ने हमसे गिला किया, उन्होंने कहा जी आपका चर्च लंबा है, चर्च का जरा टाइम शॉर्ट करें। मैं ये कहता हूं अगर आपने चर्च आना है, आपको पता है कि हमने संडे चर्च जाना है, आप हफ्ते को सुबह ही तमाम चीजें मैनेज करके इतवार का खाना क्यों नहीं बना के आते? एक बहन ने कहा जी मैं खाना बना के नहीं आई तो मेरे शौहर ने मेरे से बदतमीजी की है, तो ये आप लोगों की वजह से हुआ। अगर आप लोग जल्दी खत्म कर दें तो मैं 11 बजे घर जाकर खाना ना बना लूं। मैं कहा बाजी देखें, आप इसको मैनेज करें। आपको पता है कि मेरे शौहर को खाना चाहिए, उसने चर्च नहीं जाना मेरे साथ, मैंने खुद जाना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में लड़ाई भी ना पड़ने दें,
اور آپ اپنے گھر میں کھانا بنا کے آئیں تاکہ آپ آسانی سے پرستش کریں. آپ کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ یہ تو بہت لیٹ کر رہے ہیں, میں نے تو گھر جا کے کھانا بھی بنانا تھا. اس کا مطلب ہے نہ تو آپ گھر کا کام کر کے آئیں اور نہ ہی آپ عبادت کر سکیں. آپ نے دونوں ہی کاموں میں گڑبڑ کر لی. تو اگر آپ ترتیب سے چلیں تو ٹائم ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے. جتنا ٹائم آپ ڈیلی ٹی وی دیکھتے ہیں اس سے بہت کم ہے. ہفتے میں ایک دفعہ ہے, وہ تو ڈیلی آپ دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ہم سنجیدہ نہیں ہیں, ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. دوسرے چیپٹر کے اندر انہوں نے دعا کی ہے کہ آسمانی باپ تو ہمیں پاک روح دے. جمع تھے, پہلے چیپٹر میں دعا کی, دوسرے میں منتظر تھے, خدا نے انہیں پاک روح دیا. اور جیسے ہی انہیں پاک روح ملا وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور پطرس جو خوف زدہ تھا اس نے انکار کر دیا تھا خدا یسوع مسیح کا. آپ جانتے ہیں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا, 3 بار کرے گا, اور اس نے کیا. لیکن جیسے ہی خدا کا پاک روح سے مل جاتا ہے وہ دلیری سے باہر آتا ہے اور اپنے پہلے ہی میسج کے اندر 3000 لوگوں کو بچاتا ہے. ہاللیلویا. 3000 لوگ پہلے ہی دن, پہلے ہی سرمن سے توبہ کرتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. اگلے چیپٹرز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پطرس اور یوحنا جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کس کے لیے جا رہے ہیں جی؟ شاپنگ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا چلو جی ہے بڑا پرانا ہو گیا نا تاڈے بوٹ پطرس بھائی, تے میں چاہ رہا ہوں کہ میں تانوں نویں جوگر لے دوں. اور وہ نئے جوگر لینے کے لیے جا رہے تھے. نہیں, ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ ان کی ڈیلی کی روٹین تھی. دعا دعا دعا. اعمال کی کتاب میں جگہ جگہ پہ آپ کو لوگ دعا کرتے نظر آئیں. اسی لیے اعمال کی کتاب ایک متحرک کتاب ہے. اسی لیے اعمال کی کتاب میں جا بجا معجزات بکھرے ہوئے ہیں. اسی لیے اعمال کی کتاب کے اندر پاک روح براہ راست لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج کلیسیاؤں کے اندر دعا ہے ہی نہیں, اور یہ حقیقت ہے. خاندانی مذہبیں نہیں ہیں. شخصی دعا جب نہیں ہے تو خاندان میں بھی دعا نہیں ہوگی. پہلی بات, اگر آپ اپنی فیملی میٹنگ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے خاندان میں دعا کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے شخصی طور پر دعا کریں. جو بندہ شخصی طور پر دعا نہیں کرتا وہ فیملی میٹنگ کے اندر بھی بیٹھے گا نہیں. اور جب آپ سب شخصی طور پر دعا کرنے لگ جائیں گے اپنی اپنی دعا, تو اس کے بعد آپ تیار ہوں گے کہ آپ فیملی کے لیے بھی دعا کریں. کچھ لوگ یہی تک محدود رہ گئے, ہم اپنی اپنی دعا کرتے ہیں, 5 منٹ کی, کوئی 6 منٹ کی, کوئی 4 منٹ کی, کوئی نکلتے ہوئے کام سے پہلے, کوئی کام سے واپسی پہ, بس 5-5 6-6 منٹ کی دعا. اور وہ دعا بھی ایسی ہے کہ بس اس میں 100 خیال ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. وہ دعا نہیں ہے, وہ اپنے دل کو بہلانے کا خیال ہے کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں جتنا بھی ٹائم ملتا ہے. 24 گھنٹوں میں کیا 6 منٹ آپ کو ملتے ہیں, 5 منٹ ملتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا کے لیے نکالیں. میرے عزیزو, یہ سنجیدہ معاملہ ہے. اگر آج ہم بڑی برکات کی توقع کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے حضور ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا. ایک اور بڑی خوبصورت بات, اعمال کی کتاب میں ہی کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی یہ جتنے بھی, کیونکہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا, لوگ دیکھتے تھے کہ میرے یہ 4-5 بھائی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. وہ اپنا گھر بیچتے تھے, اپنا گھر بیچ کر وہ رسولوں کے پاس لے آتے تھے. دیکھیں یہ کانفیڈنس کی بات ہے. آج خدا معاف کرے, آج خادمین نے بھی اپنا کریکٹر بہت ہی خراب کر لیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ خادمین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو خدا کے ساتھ مخلص نہیں. وہ پیسے کے لیے خدمت کر رہے ہیں, وہ شہرت کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اور وہ دولت کے لیے اور اپنے سٹیٹس کو بڑا کرنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں. وہ مخلص نہیں ہے خدا کے ساتھ, کیونکہ نہ تو وہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان پہ اعتماد کرتا ہے. اور لوگ اپنی پوری پوری پراپرٹی بیچ کے رسولوں کے پاس لاتے تھے کہ یہ برابر ڈسٹریبیوٹ کر دیں, اور وہ کرتے تھے. اور لکھا ہے ان میں کوئی بھوکا پیاسا محتاج نہیں تھا. اتنی بڑی جماعت کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں تھا. آج کی کلیسیاؤں میں اتنے لوگ چرچ آتے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ شخص کن معاشی مسائل میں سے گزر رہا ہے, یہ کن پریشانیوں میں سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم چرچ آئیں, پیسہ مالے, دعا کر دیں, میرا بانڈ نکلا ہے, باقی سب جان ایک پاس ہے, میرا تو کام ہوئے نا. یہ ہے آج کی مینٹالٹی. لیکن اس وقت ایسے نہیں تھا, اور انہوں نے رسولوں کے پاس لا کے دی, سب کچھ ڈسٹریبیوٹ ہونے لگا. لیکن کچھ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی ہماری بیواؤں کو صحیح طریقے سے پوچھ گچھ نہیں کی جا رہی, انہیں کھانا نہیں دیا جاتا, ان کی ضروریات کو نہیں پورا کیا جاتا. تو رسول جو تھے وہ باہر نکلے, انہوں نے ان کا مدعا سنا, اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کلام کو چھوڑ کے اور دعا کو چھوڑ کے ان کاموں میں لگ جائیں. ہم ضرور دعا پہلے کریں گے اور کلام پڑھیں گے, لیکن ہم 7 بندے اور چن لیتے ہیں, جن میں اسٹیفنس بھی ایک بندہ تھا جس کو سنسار کر دیا جائے. یہ 7 بندے جو نیک نام تھے چن لیے گئے خدا کی رہنمائی سے, اور ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کی کفالت کریں, آپ لوگوں کے مسائل سنیں, اور کچھ مسائل خود ہینڈل کریں, ڈیل کریں انہیں اگر آپ اسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ جی یہ معاملہ ہم سے حل نہیں ہو رہا, آپ بتائیں کہ ہماری رہنمائی کریں کس طرح اس کو لے کے آگے چلنا. تو رسولوں نے جب تک وہ زمین پر رہے دعا کرنی اور کلام پڑھنا نہیں چھوڑا. انہیں پتا تھا کہ جب تک ہم دعا کرتے رہیں گے
خدا کا کلام پھیلتا رہے گا. میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن کلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ وہ حیران کن ہے. آج دنیا کے اندر تمام سہولیات کلیسیا کے پاس ہیں. فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں آواز کے ذریعے اور پرنٹ کر کے ہر ایک اعتبار سے ہم کلام کو پھیلا سکتے ہیں. لیکن تو بھی ویسا کام نہیں ہو رہا جیسا اس وقت. اس وقت اگر کوئی شخص ایک دفعہ کسی ایماندار سے مل لیتا تھا تو وہ بدل جاتا تھا. جان ویزلی کے تعلق سے میں نے ایک کتاب میں پڑھا. جان ویزلی نے بہت زیادہ منادی کی اور خوبصورت ترین خادم تھا, جس کے تعلق سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کتنے بھائی بہن تھے, لیکن وہ اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ اتنے بچے ہونے کے باوجود میری ماں دعا کو مس نہیں کرتی. آج کسی کے ایک یا دو بچے ہوں تو مشکل ہو جاتی, بہت مشکل ہو جاتی, لیکن اس عورت کو میں سلام کرتا ہوں. اس عورت کے اندر اتنا جذبہ, اتنا پیشن تھا, اور وہ اپنے بچوں کو رسی کے ساتھ باندھ دیتی تھی اور ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی تاکہ اگر کوئی بچہ ہلے تو اسے پتہ چل جاتا تھا. اور بچوں کو بھی شروع میں انہوں نے ریبیل کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے, ہمیں باندھ دیا جاتا ہے, ماں خود پتہ نہیں کیا کرتی. لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہماری ماں دعا کر رہی ہے. اس کی ماں گھٹنوں کے بل دعا کرتی تھی, اور اسے اتنا انسپائر ہوا وہ اپنی ماں سے کہ اس نے دعا کرنی شروع کر دی. اور کہتے ہیں کہ جب جان ویزلی مرا, جان ویزلی کو دفنانے کے لیے لے کر گئے تو جس کمرے میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کمرے کی ایک سائڈ میں بیٹھ کر وہ وہاں پر دعا کرتا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دو بڑے بڑے کھڈے بنے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا جی جان ویزلی نے گھٹنوں کے بل اتنی دعا کی کہ اس نے فرش کے اندر کھڈے ڈال دیے. اور اس شخص کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جس شخص کو دیکھ لے, کہتے ہیں لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے توبہ کر لیتے, اتنی خدا کی حضوری اس کے ساتھ چلتی. لوگ چیخنے چلانے لگتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں, حالانکہ وہ بھی کلام بھی نہیں سنانا شروع کرتا. آج ہمارے اندر جذبہ ہے لیکن اور چیزوں کا. ہمارے اندر مسیح کے لیے جذبہ نہیں ہے, ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے, ہمارے اندر مسیح کے لیے کچھ کرنے کی خواہش اور جستجو اور تڑپ لگن نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے دعا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا. آپ اس کتاب کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا, میں آپ کو آج ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کو اپنی سٹڈی کے اندر شامل کریں, اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں, اور روزانہ آپ اس کے ہر چیپٹر کے اندر ایک عجیب واقعہ پڑھیں گے, اور آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے. آپ کا دل اس چیز کے لیے چاہے گا کہ میں بھی مسیح کے لیے کچھ کروں, میں بھی کلیسیا کے اندر شامل ہو کر کوئی ایکٹیو ممبر بنوں, میں بھی کوئی ایسا کام کروں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو, میں بھی کوئی ایسی دعا کروں جو کلیسیا کو سپورٹ کرے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے. اگر ہم نے ابھی بھی ہوش نہ کی تو جس طرح ہمارے آباء و اجداد گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے. جس طرح انہوں نے اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دیا اسی طرح ہم بھی اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ اپنے بچوں کو گھر دے گئے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ نے مسیح سے ان کو متعارف نہیں کروایا تو آپ نے انہیں کنگال بنا دیا. ہمارے آباء و اجداد میں سے زیادہ تر کی ہسٹری یہی ہے, وہ خود مسیح کو نہیں جانتے, اور اگر تھے بھی تو بس نام کے مسیحی تھے, اور وہ اچھی زندگی گزار گئے ہوں گے, رشتہ داروں میں میل ملاپ تھا, پیار محبت تھا, لیکن خالی پیار محبت سے بات نہیں بنے گی. ہمیں یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہے, ہمیں مکمل طور پر خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے, ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے. اچھے کاموں سے کوئی خدا کے پاس نہیں جاتا. تو وہ نسل جو پچھلی تھی وہ کسی حد تک 90% جا چکی, اور اب ہم جو ہیں ہم بھی مڈل ایج کے اندر آ گئے ہیں, اور اب جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں عمر کی میعاد کم ہوتی جا رہی. پہلے لوگ 70-80 سال کی ایج میں کہیں سوچتے تھے کہ اب مریں گے, لیکن اب کوئی پتہ نہیں ہے. 25 سال کے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 20 سال کی بیٹی کو شوگر ہے. حالانکہ یہ بیماری ہیں آج سے 30-40 سال پہلے بزرگوں کو ہوتی تھی, لیکن اب جوانوں کو بلڈ پریشر ہے, اور جوانوں کو پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں جو بڑھاپے میں ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم تو بڑھ رہا ہے لیکن انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس وقت کم ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں آج سے پازیٹیو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے, ہمیں مسیح کی طرف آنا ہوگا, ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا ہوگا, اور اگر ہم خدا کی طرف رجوع لائیں گے خدا ہمیں بلیس کرے گا. میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دعائیا زندگی کو مضبوط کریں, آپ اپنی فیملیز کے اندر دعا کرنی شروع کریں, شخصی طور پر دعا کریں. کلیسیا کے اندر اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی دعائیا عبادت ہو رہی ہے فوراً دعا کے لیے آئیں, اور وقت پر آئیں, لیٹ نہ آئیں. میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس اتنی سہولتیں, ان کے پاس تو موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھیں, نہ سائیکلیں تھیں, نہ ہی ان کے پاس گاڑیاں تھیں, لیکن تو بھی وہ لوگ میلوں میل چل کر وقت پر عبادت میں پہنچ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے. آج ہم لیٹ آتے ہیں اور بس آتے ہی لیٹ. اب ہمیں خود کہتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس ہونے لگی, ہمیں خود اچھا نہیں لگتا کہ یار لوگوں کو کتنی دفعہ کہیں. لیکن لیٹ آنے کی جو روایت ہے وہ بدستور قائم ہے. لیٹ آنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, لیٹ آنے سے
در حقیقت جو شخص لیٹ آتا ہے, آپ کسی ریزن سے لیٹ ہو گئے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے, آپ کی موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی یا کوئی حادثہ پیش آ گیا, لیکن اگر آپ گھر سے 10 بجے کا ٹائم ہے, آپ گھر سے ہی 10 بجے نکلیں تو اس میں کوئی غلطی کسی کی تو نہیں, آپ کی ہے, ان لوگوں کی ہے جو لیٹ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کے لیے مینج نہیں کرتے, ہم ہر جگہ پر لیٹ ہوتے ہیں اور دعا میں بہت ہی لیٹ ہوتے ہیں. آئیے ہم ایک سنجیدہ مسیحی کی طرح سوچیں, آئیے ہم ایک سنجیدہ مسیحی کی طرح آگے قدم بڑھائیں اور دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں, کیونکہ جب ہم دعا کریں گے خدا ہمیں رہنمائی دے گا. جب ہم دعا کریں گے ہم خدا کے کلام کو سمجھ پائیں گے. جب ہم دعا کریں گے ہم خدا سے وہ رہنمائی لیں گے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری اور خاص باتیں ہیں. میری دعا ہے کہ آپ مسیح میں ترقی کریں, آپ محض ایسے مسیحی نہ ہوں جنہوں نے داخلہ تو لیا لیکن کلاسز اٹینڈ نہ کی. آپ ایسے مسیحی ہوں جو گریجویشن کر کے باہر ہیں. ہاللیلویا, خداوند آپ کو برکت دے.